बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुल्हन बनी लाल रंग के जोड़े में बहुत हसीन और जमील लग रही थी और बहुत ज्यादा खुश भी थी। खुश क्यों ना होती। आज मैंने अपनी मोहब्बत पाली थी और अपनी किस्मत पे बार बार रश्क कर रही थी और अपनी मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी। लेकिन फिर जब उस नाम पर नजर पड़ी तो अजीब सी सलवटें मेरे माथे पर आ गई कि क्या ये मेहंदी वाली ने नाम ही ठीक नहीं लिखा। कहीं मेरा शौहर इस बात का गुस्सा ही ना कर जाए। ये सोचकर फिर मैं खुद ही हल्की सी मुस्कुरा दी कि नहीं नहीं, नाम से क्या फर्क पड़ता है। वो जानता है मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत कोई नाम की मोहताज थोड़ी होती है। लोगों की गहमा गहमी मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरे दिल में खुशियों के दिए जल रहे थे और मैं अपने ख्यालों से उस वक्त बाहर निकली जब निकाह ख्वाह ने कहा कि क्या निकाह शुरू करें। पास खड़े मेरे पापा कह रहे थे, जी जी मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें, क्योंकि अब मैं मजीद देर नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही निकाह शुरू हुआ मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लगी थी। जैसे ही उसने ये नाम पुकारा, फहद इब्राहिम वल्द मोहम्मद इब्राहिम, तुम्हें अपने निकाह के अंदर कबूल है। ये नाम सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो मेरा नाम महजबीन है और प्यार से सभी मुझे माँ ही बोलते हैं। मेरी उम्र 26 साल है। कहने को तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, क्योंकि मुझे मेरे मामू ने गोद ले लिया था। वैसे मेरे सगे 2 भाई और 2 बहनें थीं, लेकिन क्योंकि मुझे पैदा होते ही मामू ने गोद ले लिया था, इस वजह से मैं मामू मोमानी को ही अपना माँ बाप कहती थी और उन्हें मामा पापा ही बुलाती थी, जबकि अपने सगे माँ बाप को फुप्पो और फुप्पा ही बुलाती थी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरे सगे माँ बाप ये नहीं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और ना ही कभी किसी ने मेरे सामने इस बात का जिक्र किया था। मेरे पालने वाले माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाल रहे थे। मैं अकेली होने की वजह से बहुत ज्यादा लाडली और चंचल थी। हर बात अपने माँ बाप से मनवा लेती थी। वो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उनकी यही मोहब्बत मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देगी जैसा मैंने कभी सोचा भी ना होगा। मैं 10 साल की हुई तो मेरी पालने वाली माँ वफात पा गई। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा सदमा हुआ, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। ऐसे हालात में पापा ने मेरे भरपूर साथ दिया और मेरी खातिर दूसरी शादी न की। अगर वो चाहते तो मुझे मेरे माँ बाप को वापस भी कर सकते थे और खुद दूसरी शादी कर लेते कि शायद उनकी अपनी औलाद हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। उन्होंने मेरी खातिर अपनी पूरी जवानी इसी तरह गुजार दी और मुझे पाल पोस कर बड़ा करने लगे। मैंने एफएससी मेडिकल की थी, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और पापा का भी यही शौक था कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बन जाऊं। इसी वजह से ये अपनी सारी आमदन मुझ पर ही खर्च कर देते थे। डॉक्टर बनने के अखराजात कितने होते हैं, लेकिन वो सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे थे। हालांकि उनका अपना कोई बिजनेस न था, वो कहीं नौकरी करते थे, लेकिन जैसे तैसे करके वो सारे के सारे अखराजात पूरे करते रहे। मैंने जैसे ही मेडिकल में दाखिला लिया, वहां मेरी दोस्ती अरहम से हो गई। अरहम बहुत अच्छा लड़का था। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अरहम के साथ गुजारने लगी, लेकिन फिर ना जाने कब और कैसे मुझे अरहम से मोहब्बत हो गई। लेकिन अरहम ने कभी मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं किया था। इस वजह से मैं डरती थी कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। लेकिन फिर हमारी ये दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। एक दिन मैं कैंटीन पर बैठी चाय पी रही थी कि अरहम मेरे पास आया और बोला कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं ये सोच रही थी कि ये भी मुझसे मोहब्बत करता होगा, क्योंकि मुझ में कोई कमी भी ना थी। मैं बेहद खूबसूरत थी। मेरी गोरी रंगत, तीखे नुकोश, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, लंबे घने स्याह बाल जो मेरी कमर से नीचे तक आते थे। मैं हमेशा बालों को स्ट्रेट रखे खुले रखती थी और दुनिया का हर फैशन पहले मुझसे ही शुरू होता। फैशन से मेरी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। अरहम की तरह यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे सिर्फ अरहम ही पसंद था। मैंने कभी किसी से दोस्ती न की थी। अरहम से मेरी काफी गहरी दोस्ती थी। मैं मुंतजिर थी कि कब ये मुझसे इजहार मोहब्बत करेगा। उस दिन अरहम बोला, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन डर रहा हूँ कभी तुम कहीं बुरा ही ना मना जाओ। तो मैं बोली, नहीं अरहम, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो तुम क्या बात है। तभी वो बोला कि मुझे पता नहीं चला मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई। ना जाने अब तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कैसे ख्यालात हैं। तभी मैं बोली, अरे पागल, वो नहीं सुना तुमने, दिल को दिल से राह होती है। जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। लेकिन लो आज ये माही
ماہ جبین سرفراز پورے ہوش و حواس سے تمہیں آئی لو یو بولتی ہے۔ میری اس بات سے وہ چائے کا کپ لیتے لیتے ایک دم سے مسکرایا کہ چائے اس کے منہ سے نکل کر باہر گری اور وہ خوشی سے کھڑا ہو کر جھومنے لگا اور بولا، ماہی تم نہیں جانتی میں آج کتنا خوش ہوں۔ پتا ہے پورے 1 سال سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اظہار محبت کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ آج میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ اس کو یوں خوش ہوتے دیکھ کر میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بس بھی کرو، اتنی کس چیز کی خوشی ہے یار، محبت میں بھی تم سے کرتی ہوں، اظہار محبت ہی تو کیا ہے۔ تبھی اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور گھٹنوں کے بل میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ ارحم کے ہاتھ میں تو ایک رنگ تھی۔ میں نے بغیر ہی کچھ سوچے سمجھے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ رنگ میری انگلی میں پہنا دی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ یہ میری محبت کا پہلا تحفہ تھا جسے میں نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ میرے باپ جو کہ میرے لیے اتنی مشکلات برداشت کر رہا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ نہ جانے آگے حالات کیسے ہوں گے، میری اور ارحم کی شادی ہو بھی پائے گی یا نہیں۔ یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے ارحم کی محبت کا یہ تحفہ قبول کر لیا تھا اور بے خوف و خطر اسے اظہار محبت بھی کر دیا۔ اب میں نہ جانے کیوں ڈرنے لگی تھی کہ کہیں میرے پاپا کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ بابا جہاں میری ہر خواہش پوری کرتے تھے وہاں اس معاملے میں بھی بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ مجھے لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ دوستی اچھی نہیں لگتی، اس لیے لڑکوں سے ذرا دور ہی رہنا۔ لیکن نہ جانے پھر بھی کب اور کیسے مجھے ارحم سے محبت ہو گئی، حالانکہ میں ایسا چاہتی نہیں تھی۔ پھر وہ محبت اتنی گہری ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ارحم کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، اور سچ میں اب میری تعلیم پہ بھی توجہ کم ہو گئی۔ دن رات بس ارحم کے بارے میں سوچتی، گھر آتی تو ساری رات ارحم سے فون پر بات کرتی۔ یہ بات میرے پاپا نے بھی نوٹ کی تھی۔ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، آج کل میں دیکھ رہا ہوں تم پڑھائی پر زیادہ فوکس نہیں کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ کوئی ٹینشن ہے تو مجھے بتا دو۔ لیکن میں بابا کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ جیسے ہی میرا میڈیکل کمپلیٹ ہوا ہم دونوں ہی یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، لیکن اب گھر میں رہتے رہتے میں بہت بور ہو گئی تھی۔ ابھی نوکری وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ایک دن ارحم کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے پاپا نے تو کبھی میری شادی کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ شاید میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس وجہ سے وہ میری شادی لیٹ کرنا چاہتے تھے۔ پاپا کی ایک اور شرط تھی کہ جس سے میری شادی ہوگی وہ گھر داماد رہے گا، کیونکہ میرے بابا مجھ سے الگ نہیں رہ سکتے تھے۔ میں نے ارحم کو یہ بات بتا دی تھی۔ ارحم میری بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ بھی شاید اس کے لیے نہ مانیں، لیکن میں بار بار ارحم سے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اور پاپا سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ پاپا نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ تھی کہ میں ارحم کے متعلق پاپا سے بات کیسے کرتی۔ آہستہ آہستہ جب میں ارحم سے باہر ملنے لگی، پاپا کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اس دن پاپا نے مجھے ہوٹل میں ارحم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور گھر آ کر مجھ پر بہت زیادہ آگ بگولا ہوئے۔ آج پہلی دفعہ پاپا نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور بولے، کیا اس دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور تمہیں پڑھا لکھا کر ایک ڈاکٹر بنایا، اب تمہیں خود سے سمجھدار بننا چاہیے تھا، اپنے باپ کی عزت کو یوں ہوٹلوں میں نیلام کرتی پھر رہی ہو۔ پاپا کے یہ الفاظ مجھے اندر تک جھلسا گئے تھے۔ میں بولی، میں ارحم سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ پاپا بولے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ لڑکوں کے ساتھ دوستی مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن بات تو محبت تک پہنچ گئی ہے اور شادی تک جا پہنچی ہے۔ تم نے مجھ سے یہ اتنی بڑی بات کیسے چھپا لی؟ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو میں کہنے لگی، بابا میں سچ میں ارحم کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری محبت عزیز ہے تو میری ارحم سے شادی کروا دیں، میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بابا بولے، ٹھیک ہے، کال کرو اسے اور اپنے ماں باپ کو لے کر وہ ہمارے گھر آئے، میں جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میں اور اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکلنے دوں گا۔ جہاں پاپا کے رویے کا مجھے بہت زیادہ غصہ تھا، دوسری سائڈ پر مجھے ارحم سے شادی کی خوشی بھی تھی کہ چلو پاپا کسی نہ کسی طرح مانے تو صحیح۔ میں نے اسی وقت ارحم کو کال ملا دی اور سب کچھ بتا دیا۔ ارحم تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، بس تھوڑے دن انتظار کرو، میں جلد رشتہ لے کر آتا ہوں۔ لیکن کئی دن گزر گئے، نہ ارحم آیا نہ اس کی کال آئی۔ ارحم کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ اب میں پاپا کو بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے اس بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں ہر روز انہیں نیا بہانہ لگا دیتی تھی۔
لیکن ارم سے میری بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک سے ارم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ یہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میری اور ارم کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ بابا اور ارم کے ماں باپ کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ منگنی نہیں ہوگی بلکہ ڈائریکٹ شادی کی جائے گی، اسی لیے شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ میں اپنی شادی کی تیاری میں مگن تھی۔ انہی دنوں پھپھو اور پھپھا جو کہ میرے سگے ماں باپ تھے وہ بھی ہمارے گھر آئے تھے۔ پھپھو نے میری شادی کے سارے انتظامات میرے ساتھ سنبھالے تھے۔ انہوں نے بھی کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری سگی ماں ہے، اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ انہی دنوں میں نے اور ارہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، اور سچ میں جب سے ہماری ڈیٹ فکس ہوئی تھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کال تک نہیں کی تھی۔ میں ہر وقت ارہم کی سوچوں میں گم رہتی۔ آخرکار مہندی کا دن آ گیا۔ میری پھپھو کی بیٹیاں جو کہ میری بہنیں بھی تھیں مجھے ارہم کے نام پر بار بار تنگ کر رہی تھیں۔ ارہم میری زندگی بن چکا تھا، اور جب سچ میں انسان اپنی زندگی جینے لگتا ہے تب اسے زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی نئی شروعات اور ارہم کے ساتھ بہت خوشگوار ہوگی۔ میں اور ارہم ہمیشہ خوش رہیں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی تو بہت کرتے تھے۔ مہندی کی رات مہندی کی رسم ہوئی۔ مہندی لگانے والی نے میرے ہاتھوں پر بہت پیاری مہندی لگائی۔ تبھی مجھے چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی، دولہے کا نام کیا ہے؟ میں نے بولا، ڈاکٹر ارہم زبیر۔ وہ نام لکھتے ہوئے بولی، نام تو بہت پیارا ہے، لو اب ایسی جگہ چھپا کر نام لکھا ہے کہ دلہا ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ تبھی میں بولی، اتنا بھی نہ چھپا دینا کہ ساری رات نام ڈھونڈنے میں ہی گزر جائے۔ تبھی پاس بیٹھی ساری لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور مہندی لگانے والی بولی، واہ بھائی، دلہن تو ذرا بھی نہیں شرما رہی۔ تبھی میں بولی، کیوں شرماؤں؟ تمہیں پتا ہے میں ارہم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میری محبت ہے وہ۔ باتوں باتوں میں اس نے میری مہندی مکمل کر دی۔ جیسے ہی میرا دھیان مہندی کی طرف گیا تو میں ہکا بکا مہندی لگانے والی لڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی، یہ کیا؟ یہ ارہم کے نام کی جگہ تم نے یہ نام کیا لکھ دیا؟ وہ خود بھی حیرانگی سے میرا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی اور بولی، یہی نام تو لکھا ہے جو تم نے بتایا تھا ارہم۔ میں نے جواب دیا، نہیں، تم نے تو فہد ابراہیم لکھ دیا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تبھی میری ایک شرارتی سی کزن میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھنا آپی کہیں دلہے کا اصل نام فہد ابراہیم ہی نہ ہو۔ میں گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس لڑکی سے بولی جس نے مجھے مہندی لگائی تھی، اسے جلدی سے ٹھیک کرو، یہاں پر ارہم کا نام لکھو۔ وہ بولی، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اگر اب میں نے مہندی کے ساتھ چھیڑ خانی کی تو آپ کی ساری مہندی خراب ہو جائے گی، اور آپ کو پتا ہے نا مہندی کا رنگ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اب تو اس کا کلر بھی آ گیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ جب ارہم یہ نام دیکھے گا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ تبھی میری کزن بولی، آپ ہی وہ کون سا اتنی جلدی ہی نام ڈھونڈ لیں گے، آپ رہنے دیں، آپ کی ساری مہندی خراب ہو جائے گی۔ لیکن مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، اور ارہم کی جگہ کسی اور کا نام میں کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے اس پارلر والی کو کیا ہو گیا تھا جس سے میں کہہ بھی رہی ہوں کہ ارہم نام لکھنا، اس نے پھر بھی نام تبدیل کر دیا۔ نہ جانے یہ کون ہے فہد ابراہیم جس کو میرے ہاتھ پر لکھ دیا، عجیب لڑکی ہے یہ بھی، نہ جانے دن میں کتنی لڑکیوں کو مہندی لگاتی ہے اور الٹ پلٹ دوسروں کے نام ایک دوسرے کے ہاتھ پر لکھ دیتی ہے، عجیب ہے یہ بھی۔ میں بہت زیادہ اسے بول رہی تھی۔ میں ساری رات بہت خوش رہی کہ کل میری اور ارہم کی شادی ہو جائے گی، لیکن پھر بار بار دھیان اسی مہندی کی طرف جاتا تھا۔ پھر سوچنے لگی، چلو نام سے کیا ہوتا ہے، میرے دل پہ تو صرف ارہم کا نام لکھا ہے، ہاتھ پہ لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ہاتھ پہ یہ لکھا نام میری زندگی کیسے بدل دے گا۔ میری زندگی کا وہ بھیانک دن شروع ہو گیا۔ جب میں صبح صبح اٹھی تو میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا شاید رات کافی لیٹ سوئے تھے، اسی وجہ سے سر چکرا رہا ہے۔ سب لوگ شادی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ پھپھو نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ مجھے پارلر بھیج دیا۔ میں پارلر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ پارلر والی نے دل لگا کر مجھے تیار کیا۔ میں مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ تبھی میری پھوپھی کی بیٹی جو میرے ساتھ آئی تھی اس کے پاس کسی کی کال آ گئی۔ پارلر میں شاید سگنل ٹھیک سے نہیں آ رہے تھے۔ وہ مجھے یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی، ماہی امی لوگوں کی کال آ رہی ہے اور یہاں پر بالکل آواز نہیں آ رہی، میں باہر جا کے کال سن رہی ہوں، تب تک تم یہیں پر آرام سے بیٹھو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ میں بار بار خود کو شیشے میں دیکھ کر حیران بھی ہو رہی تھی۔ ویسے بھی میں دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی، لیکن اس طرح کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھ پہ بہت زیادہ روپ چڑھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمائی کا اندر آئی اور کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے اس کی پریشانی اس کے چہرے سے پڑھ لی تھی۔
میں نے بار بار اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ پھپھو کا فون آیا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بات کو ٹال دیا اور بولی نہیں کچھ نہیں، وہ امی بس یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ڈرائیور لینے آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے بھائی کے ساتھ میرج ہال جا رہی ہوں، وہاں سے میں گاڑی بھیجتی ہوں اور تم گاڑی میں آ جانا۔ سمائکا مجھے اتنا کہتے ہوئے جلدی سے پارلر سے نکل گئی۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ نہ جانے کیا بات ہے، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن دوبارہ سے اپنا روپ شیشے میں دیکھ کر ارحم کی یاد آ گئی۔ آج تو ارحم بھی بہت خوش ہوگا۔ پہلے تو دل چاہا ارحم کو ایک کال کر لوں اور ایک اپنی تصویر اسے بھیج دوں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، ایسے کیسے، ارحم سے منہ دکھائی لوں گی؟ اتنی دیر کے بعد ہماری محبت آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں بار بار خود کو سجا سنورا دیکھ کر یہی بات سوچ رہی تھی۔ تبھی بیوٹیشن میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور بولی لگتا ہے آج دولہا تو تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جائے گا۔ اس کی اس بات پر میں شرما کر مسکرا دی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے شیشے میں اپنے پیچھے کسی عکس کو دیکھا ہے۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ بلیک کلر کی شیروانی میں سکن کلر کا کلا لیے وہ ارحم تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ عکس مجھے صرف ایک دفعہ نظر آیا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں حیرانگی سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں کسی کی آنکھوں کی تپش مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی لگاتار مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پارلر والی اپنے ہی کام میں مگن تھی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، میرا دماغ جیسے چکرا کر رہ گیا۔ عجیب سے واقعات ہو رہے تھے۔ کل ہاتھ پہ نام کسی اور کا لکھا گیا اور اب شیشے میں عکس کسی اور کا نظر آ رہا ہے۔ نہ جانے میرے دماغ میں بھی کیا ہو گیا ہے۔ عجیب عجیب سا سوچنے لگی ہوں۔ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے خود کو مطمئن کیا۔ سمائکا کو پارلر سے گئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک گاڑی نہیں آئی تھی۔ میں اتنی انتظار کرنے کے بعد کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، تو میں نے موبائل اٹھایا اور پاپا کا نمبر ڈائل کیا۔ پاپا تو میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب تو سچ میں مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ نہ جانے کیوں سمائکا ایسے اچانک چلی گئی، حالانکہ اس کا پروگرام میرے ساتھ گاڑی میں جانے کا ہی تھا۔ لیکن بھائی اسے لینے آ گئے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی، اور اب اوپر سے پاپا بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے سوچا پھپھو کا نمبر ڈائل کرتی ہوں۔ پھپھو نے فون اٹھایا تو میں نے پوچھا ابھی تک مجھے کوئی لینے کیوں نہیں آیا۔ ان کے لہجے سے بھی کچھ پریشانی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ وہ بولی ماہی بیٹا فکر نہیں کرو، بس میں ابھی ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، وہ تمہیں لے آتا ہے، تم ریڈی ہو نا؟ میں نے کہا جی میں بالکل ریڈی ہوں۔ دیکھیں ذرا اسماعیلہ کا حال، مجھے یوں اکیلے پارلر میں خود چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ آپ جلدی سے ڈرائیور کو بھیجیے، مجھے لے جائے۔ میری اتنی بات سنتے ہی انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر کوئی بات ہوتی تو پھپھو مجھے ضرور بتاتی۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ بہتر ہوا ہوگا، اور ویسے بھی ارحم لوگ تو بارات لے کر بھی آ گئے ہوں گے۔ میرے چہرے سے میری خوشی مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ محبوب سے ملنے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، اور محبوب بھی آپ کا من چاہا جس سے آپ نے ٹوٹ کر محبت کی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور آ گیا تھا اور میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ سارے راستے عجیب سی بے چینی تھی اور سوچ رہی تھی ارحم کتنا پیارا لگ رہا ہوگا، وہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، دولہے کے روپ میں تو وہ اور بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہوگا۔ میں اکیلے میں ہی سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ میرج ہال آ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی میرج ہال کے سامنے رکی تو مجھے گاڑی سے اتارنے کے لیے پھپھو اور سمائکا آئی تھی۔ حال میں گہما گہمی کا سما تھا۔ میں مسکراتا چہرہ لیے سمائکا کے ساتھ سٹیج پر پہنچی تھی تو دلہے نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھایا۔ آج میرا ارحم، میری محبت میرے ساتھ تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے نام ہونے والے تھے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں دلہن بنی لال رنگ کے جوڑے میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی، خوش بھی بہت تھی، اور میں نے اپنی محبت پالی تھی۔ محبت صرف خوش نصیبوں ہی کو ملتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر بار بار رشک کر رہی تھی اور اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر جب اس نام پر نظر پڑی تو عجیب سی سلوٹیں میرے ماتھے پر آ گئی کہ یہ کیا، یہ مہندی والی نے بھی نام ٹھیک نہیں لکھا، کہیں اس بات سے ارحم ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر پھر میں خود ہی ہلکی سی مسکرا دی کہ نہیں نام سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جانتا ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں، محبت کوئی نام کی محتاج تھوڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میرے دل میں خوشیوں کے دیے جل رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں سے اس وقت باہر نکلی جب مولوی صاحب نے کہا نکاح شروع کریں۔ پاس ہی کھڑے میرے پاپا کہہ رہے تھے جی مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، کیونکہ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جیسے ہی نکاح شروع ہوا
میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے یہ نام پکارا، فہد ابراہیم ولد محمد ابراہیم تمہیں اپنے نکاح کے اندر قبول ہے، یہ نام سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ نام تو وہی تھا جو میرے ہاتھ میں لکھا تھا، ابراہیم، جو مہندی لگانے والی نے غلطی سے لکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں اچانک سے پاپا کی طرف دیکھنے لگی، جو اس وقت بالکل میرے سامنے کھڑے تھے۔ پاپا نے گردن ہلاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن مولوی صاحب نے پھر یہی نام دہرایا تھا۔ اب کی دفعہ میری بے چینی اور بھی بڑھنے لگی اور میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں مولوی صاحب، آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ میرے دلہے کا نام فہد نہیں ارحم ہے۔ تبھی مولوی صاحب بولے، نہیں، یہی بتایا گیا ہے۔ میں پاپا کی طرف دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں نمی بتا رہی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پاپا سے پوچھا، پاپا یہ سب کیا ہے؟ پاپا کی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ بولے، ہاں بیٹی، یہی سچ ہے، تمہاری شادی ارحم سے نہیں ہو رہی۔ پاپا کے منہ سے یہ سب سن کر میرا تو جیسے جسم ہی ساکت ہو گیا ہو۔ میں بولی، پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی اور سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ ارحم بارات دے کر آ رہا تھا تو پھر یہ کون ہے جس سے آپ میری شادی کروا رہے ہیں؟ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی۔ میں جیسے پاگل ہو گئی۔ میں ایسے زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن میرے پہلو میں بیٹھا وہ شخص بالکل خاموش تھا۔ تبھی پاپا نے مجھے بتایا کہ ارحم کے ماں باپ نے بارات لانے سے انکار کر دیا۔ میں بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور ارحم ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ جو میرے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ میری بارات لے کر نہیں آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا فون کدھر ہے؟ میں جلدی سے ادھر ادھر اپنا فون ڈھونڈنے لگی۔ تبھی پھپھو نے آ کر مجھے کندھے سے پکڑا اور بولی، ماہی بیٹا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اس سے چاہے لاکھ وعدے اور قسم لے لو، لیکن وہ سچ میں لالچی انسان تھا، اور اس سے زیادہ لالچی اس کے ماں باپ۔ تمہیں پتا ہے، اب تک اس نے جہیز میں جس جس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ سب کچھ بھائی صاحب نے کسی نہ کسی طرح پوری کر دی، لیکن پھر بھی ان کا گزارا نہیں ہوا۔ اب اس کی ماں نے پتا ہے کس وجہ سے بارات لانے سے انکار کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک فلیٹ اور گاڑی بھی ہمیں جہیز میں چاہیے، اسی شرط پر ہم بارات لے کر آئیں گے۔ میں نے اپنے کندھے سے پھپھو کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور بولی، نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ارحم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا بہت زیادہ رو رہے تھے۔ بابا کے آنسو دیکھ کر میں تھوڑی نرم پڑ گئی اور بولی، پاپا صرف مجھے ایک موقع دے دیں، میں صرف ایک دفعہ ارحم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سچ میں میری محبت اتنی کھوکھلی تھی کہ اس میں اتنا دم بھی نہیں تھا کہ وہ عین وقت پر ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دے گا، کہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ صرف ایک دفعہ مجھے ارحم سے بات کر لینے دے۔ بابا مجھ سے کہہ رہے تھے، بیٹا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح تم زیادہ دکھی ہو جاؤ گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹی اس سے زیادہ دکھ برداشت کرے۔ میں جانتا ہوں تو ارحم سے بہت محبت کرتی تھی، صرف تمہاری محبت کی خاطر ہی میں نے تمہاری اس سے شادی کے لیے ہاں بولی تھی، نہیں تو میں نے اس بارے میں پتہ کروایا تھا، وہ اچھے لوگ نہیں تھے۔ لیکن جب میں نے تمہاری اتنی محبت دیکھی تو میں نے سوچا شاید میں زیادہ جہیز دے کر اپنی بیٹی کو وہاں عزت سے بسا لوں گا، لیکن وہ لوگ تو حد سے زیادہ لالچی نکلے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تمہیں گاڑی اور فلیٹ بھی لے دیتا، لیکن عین اس وقت میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے وہ سب تمہاری شادی اور جہیز پر لگا دیا۔ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی ساری خوشیاں ابھی خرید کر لے آتا، لیکن یہاں تیرا باپ بہت بے بس ہو گیا ہے۔ میں بابا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پاپا صرف ایک دفعہ مجھے ارحم سے بات کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کر لوں گی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، کیونکہ میں اپنے باپ کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ صرف ایک دفعہ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تبھی پھپھو نے میرے ہاتھ میں میرا موبائل تھما دیا۔ میں نے ارحم کو کئی کال ملائی، لیکن ارحم میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن میں بار بار نمبر ڈائل کرتی رہی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا تو فون اٹھاتے ہی جو فکرہ اس نے بولا، یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ وہی ارحم ہے جس سے میں نے بے حد محبت کی تھی؟ وہ کہہ رہا تھا، ہاں، اب کیوں فون کیا ہے؟ اگر تمہارے باپ کی فلیٹ اور گاڑی دینے کی حیثیت نہیں تو ہماری بھی برات لانے کی حیثیت نہیں، اور کون کرے گا تم سے شادی؟ مجھے پتا ہے مجبور ہو کے تمہارے باپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو ہمت دی اور بولی، میری باپ کی تو اوقات بہت زیادہ ہے، لیکن تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی سوچ بہت گندی ہے۔
اتنی چھوٹی سوچ کے مالک نکلو گے تم لوگ؟ کاش کہ میں محبت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتی کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ اب محبت تو دور کی بات رہی، میں تم سے نفرت کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جاؤ، میری بد دعا ہے، تم پوری زندگی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ اتنی بات کہتے ہی میں نے اپنا فون زمین پر پٹخ دیا اور بابا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ تبھی وہ نوجوان جس سے میرا نکاح ہونے جا رہا تھا وہ کھڑا ہوا اور بولا، آپ فکر نہیں کریں، ارحم کی تو محبت آپ نے الفاظ سے دیکھی تھی، میں سچ میں بتاؤں گا محبت ہوتی کیا ہے۔ اس انسان نے آپ کی بے قدری کی ہے، اب دیکھنا پوری زندگی سکون نہیں پائے گا۔ لیکن مجھے اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت مجھے پریشانی تھی تو اپنے باپ کی عزت کی، مجھے محبت میں دھوکہ ملا تھا، یہ غم منانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تبھی میں نے پاپا سے کہہ دیا، ٹھیک ہے پاپا، آپ جس سے میرا نکاح کروا رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب سوال میرے پاپا کی عزت کا ہے، اب میں ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گی۔ تبھی مولوی صاحب نے میرا اور فہد ابراہیم کا نکاح پڑھا دیا۔ فہد ابراہیم کون ہے، یہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں تو کیا، شاید میرے بابا بھی اس بارے میں ٹھیک طریقے سے نہیں جانتے تھے، کیونکہ فہد ابراہیم ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے پاپا کے آفس میں کام کرنے لگا تھا۔ جیسا کہ پاپا نے آفس کے تمام لوگوں کو شادی پہ انوائٹ کیا تھا، اسی طرح ہی فہد ابراہیم کو بھی کیا تھا۔ جب ارحم نے بارات لانے سے انکار کر دیا، پاپا بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس وقت میں پارلر میں تھی، اس لیے تو میری کزن بھی وہاں سے آ گئی تھی، کیونکہ اسے بھی میرے پاپا کی طبیعت کا پتہ چل گیا تھا۔ ایسے حالات میں فہد ابراہیم نے میرے باپ کا ساتھ دیا۔ میرا باپ بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ فہد ابراہیم نے میرے ساتھ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی اور بولا، آپ کی بیٹی کی شادی آج اور اسی وقت ہوگی۔ میں فہد ابراہیم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ اس نے تو مجھے دیکھا تک نہیں، تو یہ شادی کے لیے کیسے ہاں کر سکتا ہے؟ لیکن شاید یہ میرے بابا کی عزت بچانا چاہتا تھا، اس لیے جتنے بھی لوگ حال میں بیٹھے تھے وہ سب کے سب فہد ابراہیم کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس وقت میرا اور فہد ابراہیم کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن میرا دل غم سے نڈھال تھا۔ جس شخص سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی وہ بیچ منجھدار مجھے چھوڑ گیا، اور جس کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں تھا وہ میرا شریک حیات بن گیا تھا۔ یہ کون ہے، کیسا ہے، میں نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میں تو صرف ایک ہی شخص سے محبت کرتی تھی، وہ تھا ارحم۔ جب وہی محبت نہیں نبھا سکا تو زندگی میں جو مرضی آئے، اس کے بعد تو سمجھوتے کی زندگی تھی۔ سب لوگ خوش ہو گئے تھے۔ میں نے ابھی تک فہد ابراہیم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے فہد ابراہیم کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت میرے بابا مجھے گلے لگا کر خوب روئے اور فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیسے ہو، ابھی کچھ دن پہلے ہی تمہاری اور میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر میری اتنی عزت رکھ لی ہے کہ تم نے اس مشکل وقت میں میری بیٹی سے شادی کی اور مجھے دنیا کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لیا ہے، اب بس میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، کیونکہ میں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، یہ مجھے پوری دنیا سے عزیز ہے۔ تبھی وہ بابا سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، ایک دن آپ خود کہیں گے کہ سچ میں فہد ابراہیم نے اپنا وعدہ نبھا دیا، کیونکہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے عمر بھر نبھاتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اور آج فہد ابراہیم آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہے کہ جس دن آپ کی بیٹی کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا اس دن فہد ابراہیم اپنی جان دے دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر بابا نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور مجھے پیار کرتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی سنسان راستے کی طرف چل رہی تھی۔ گاڑی میں میرے اور فہد کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا اور میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ عجیب و غریب سی آوازیں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ آوازیں اتنی خوفناک نہیں تھیں جتنی خوفناک حالت میرے دل کی ہو رہی تھی۔ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، آنسو بھی آنکھوں سے نہیں بہہ رہے تھے، شاید میری آنکھوں کا پانی ہی ختم ہو گیا تھا۔ محبت میں دھوکہ کھا کر انسان سچ میں مر جاتا ہے۔ اب صرف میرا جسم باقی تھا، میری روح تو جیسے نکل گئی ہو۔ میں بالکل بے حس و حرکت بیٹھی اس انجان شخص کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن وہ اب انجان نہیں تھا، اب تو وہ میرا شوہر بن چکا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایسے کوئی بھی جذبات نہ تھے۔ تبھی اس نے ایک جگہ گاڑی کو بریک لگائی اور بولا، کچھ کھاؤ پیو گی؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو وہ بولا، شربت لاؤں تمہارے لیے؟ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے نا، اس لیے تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی نفی میں سر ہلا دیا، لیکن وہ گاڑی سے نکلا اور ہاتھ میں ایک گلاس لا کر بیٹھ گیا۔
میں نے جیسے ہی اس گلاس کی طرف نظر دوڑائی تو ایک دم سے میری چیخ نکل گئی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، اس میں خون ہے۔ یہ کیسا خون ہے؟ پھر وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، او نو، یہ کیا؟ 1 منٹ رکو، میں اور لے کر آتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے گاڑی سے اترا اور پھر ٹھنڈا مشروب لے کر دوبارہ سے آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ اب میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تو انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی گوری رنگت، سرخ گلابی ہونٹ اور سفید کلر کے کلف لگے سوٹ میں یہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ یہ میرا ہم سفر تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی خوبصورتی میرے اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ میں نظریں چراتے ہوئے دوبارہ سے شربت پینے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور بولا، ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہارا اپنا شوہر ہوں، جی بھر کے دیکھ سکتی ہو۔ میں کچھ شرما کے رہ گئی۔ کہتے ہیں نا، نکاح کا بندھن ہی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے کچھ اچھا ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر سسکانے کے بعد اس نے گاڑی دوبارہ سے سنسان راستے کی طرف بڑھا دی تھی۔ یہ عجیب و غریب راستہ تھا۔ اب میں اپنی ٹینشن سے خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ میرے پہلو میں بیٹھا شخص انتہا کا خوبصورت تھا۔ ارحم تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی ارحم کا دیا ہوا زخم ابھی بالکل تازہ تھا۔ میں ابھی اس شخص کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہی تھی جیسا مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اب اس سے محبت کرنے کا میرا پورا حق تھا، لیکن میرا دل اب محبت سے بھر چکا تھا۔ اب میں کسی اور سے محبت کر کے اپنے دل کو اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور محبت تو ویسے بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے نا۔ میں یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی اس نے میرا کندھا ہلایا اور بولا، جیسا تم سوچ رہی ہو نا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تمہاری محبت تھی ہی نہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہ بات سوچ رہی ہوں۔ تبھی اس نے دوبارہ سے گاڑی روکی اور بولا، نیچے اترو۔ اس کا یہ لہجہ دیکھ کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی اور بولی، دیکھو، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس شخص کو اب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم سوچ رہے ہوگے نا میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب میرا آپ سے نکاح ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کی بیوی ہوں، اس لیے کسی دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ نہ جانے ایک خوف اور ڈر تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا، کہیں یہ شخص میرے دل میں کسی اور کی محبت پا کر مجھے اپنی زندگی سے نہ نکال دے، میرے باپ کو دوبارہ سے پھر وہی اذیت نہ دیکھنی پڑے۔ تبھی وہ بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے پاگل، میں جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، اب صرف مجھ سے ہی محبت کرتی ہو، اور اگر نہیں کرتی تو میں خود ہی کروا لوں گا، کیونکہ میں نے بھی پہلی دفعہ محبت کی ہے، اور اپنی محبت کو کیسے اپنی طرف لے کر آنا ہے یہ بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہماری منزل آ گئی ہے، اس لیے تو میں نیچے اترنے کا بول رہا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نقلی مسکراہٹ سے مسکرا دی۔ تبھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے ایک ویرانے کی طرف لے جانے لگا۔ یہ سنسان سا راستہ تھا۔ میں اس سے بولی، فہد، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو کوئی آبادی ہی نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ بولا، میں اپنی محبت کو ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی نہ ہو، میں اور تم اکیلے ہوں، اور زندگی کی ساری خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں۔ اگر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کسی نہ کسی کی باتیں بری لگ جائیں گی، پھر تمہاری آنکھ میں آنسو آئے گا، اور تمہاری آنکھ میں اب آنسو میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اب تمہارے پاپا سے بھی تو میں نے وعدہ کیا ہے نا کہ اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آیا تو تمہارا یہ شوہر وعدے کے مطابق اپنی جان دے دے گا۔ تبھی میں بولی، نہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ اور وہ بولا، اس لیے کہہ رہا ہوں نا۔ تھوڑی دور جا کر ایک بہت ہی خوبصورت محل نما گھر نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں پھر سے فہد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ بولا، لو، یہ ہے تمہارے خوابوں کا تاج محل، اور تمہارا شہزادہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس محل کو اندر سے دیکھنا نہیں چاہو گی؟ تبھی میں بولی، کیوں نہیں چاہوں گی دیکھنا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ اس میں ہر چیز اتنی اچھی طریقے سے مزین کی گئی تھی کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی انوکھی دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہ چیزیں میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مجھے سچ میں محسوس ہونے لگا کہ میں بہت خوش قسمت لڑکی ہوں۔ میرے پہلو میں چلنے والا یہ شخص مجھے سچ میں احساس دلا رہا تھا کہ وہ میرا ہے، میرے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، نہ ہی قسمیں کھائی تھی۔ صرف اس کا اور میرا ایک نکاح سے بندھن بندھا تھا، اور یہی بندھن سارے بندھنوں سے مضبوط ہے۔ باقی یہ دنیا میں محبت، پیار، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ بات میں نے آج جان لی تھی۔ حقیقی پیار تو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے سچ میں جیسے فہد ابراہیم سے پیار ہونے لگا تھا۔ لیکن اگر مجھے فہد ابراہیم سے پیار ہے، پھر ارحم سے کیا تھا؟ میں یہی سوچتی ہوئی فہد کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تبھی ہم دونوں ایک بڑے سے ہال میں پہنچے۔
وہاں بہت اندھیرا تھا۔ جیسے ہی ہم اس حال میں انٹر ہوئے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں جگمگانے لگیں اور شادیانے بجنے لگے۔ تبھی وہاں پر بہت ہی خوبصورت دوشیزائیں رقص کرنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے محل میں پہلے سے ہی سب کچھ تیار کر کے رکھا گیا تھا۔ مجھے اور فہد کو سامنے ایک بڑے سے اسٹیج پر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ بہت سے لوگ ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ تبھی ایک عورت زیورات میں لدی پھدی وہاں آئی اور آ کر فہد ابراہیم کو گلے ملی۔ اس کے بعد میرا ماتھا چوم کر میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فہد نے میرا تعارف اس عورت سے کروایا اور بولا کہ یہ میری ماں ہے، اور ایک اور حقیقت وہ بھی میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اب تمہیں یہاں ہی رہنا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، اس لیے یہ حقیقت میں تم سے چھپا نہیں سکتا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہیں انسانوں کے بیچ نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ یہ انسان ہی ہے جو دوسروں کو دکھ و تکالیف دیتے ہیں۔ اب میں تمہیں دوسری دنیا لے آیا ہوں، یہ ہے کوکاف، یہ میری دنیا ہے اور میں اس کوکاف کا شہنشاہ ہوں، شہنشاہ جنات۔ یہاں پر میری حکمرانی ہے، جیسا میں کہتا ہوں یہاں ویسا ہی ہوتا ہے، اور یہ میری ماں ہے ملکہ جنات۔ تبھی اس کی ماں نے ایک تاج میرے سر پر رکھا اور بولی کہ آج سے ملکہ جنات ماں ہی ہے، مہجبین فہد ابراہیم، یہی ملکہ جنات ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں فہد کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور وہ بولی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تم ڈرو نہیں، تم دیکھنا وہ انسان تمہیں دھوکہ دے کر چلا گیا، اب دوبارہ اس کا ذکر کبھی نہ کرنا۔ میں جن زیادہ ہو کر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے صحن میں لگے برگد کے درخت پر ابھی کچھ دن پہلے ہی گیا تھا، کیونکہ میں انسانی دنیا کی سیر کے لیے گیا تھا، تبھی تو مجھے وہاں پسند آ گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم ایک دھوکے باز لڑکے سے شادی کرنے جا رہی ہو۔ میں اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اسی لیے میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ شادی والے دن یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اس لیے میں تمہارے بابا کے آفس چلا گیا، وہاں کام کرنا شروع کر دیا، پھر ان کے بلانے پہ شادی پہ گیا۔ جب اس نے انکار کیا تو تمہارے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو گیا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، اور اب دیکھو تم میری بیوی ہو، اور اب زندگی بھر تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ جب جب تم چاہو گی تب تمہارا ہر رشتہ تم سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا، اور وہ بھی آئیں گے یہاں، لیکن انہیں یہ ذرا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوکاف ہے، اور نہ ہی تم یہ کبھی انہیں بتانا۔ میں تمہارے ساتھ بالکل انسانی روپ میں رہوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر آج میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ نبھاؤں گی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زیادہ ہے۔ اب میرے گھر والے، میرے ماں باپ مجھ سے ملنے آتے ہیں، لیکن جب وہ کوہکاف آتے ہیں میں حیران بھی ہوتی ہوں، کیونکہ انہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوہکاف ہے۔ انہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ گھر انسانی دنیا میں ہے، اور وہ میرے گھر کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ تو شہنشاہ جنات کا محل ہے اور میں ملکہ جنات ہوں۔ اب میں تمام جنات کی ملکہ ہوں اور فہد ابراہیم کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ فہد مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ انسان کو بے شک اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ انسانوں والے کام ہی نہیں کرتا۔ دھوکہ اور فریب اس کی رگ رگ میں سما گیا ہے، لیکن یہ جنات سچ میں وفادار ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے فہد ابراہیم سے شادی کے بعد جانی ہے۔ ہم دونوں کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ ہمیں کسی جنات عالم نے بتایا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، اس لیے ہماری اولاد کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور ارہم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی۔ وہ انتہائی بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے فہد ابراہیم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ میری آئندہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں ہمیشہ فہد ابراہیم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، مجھے فہد کے ساتھ رہنا چاہیے یا اسے چھوڑ کر انسانی دنیا میں واپس چلی جاؤں اور اکیلے ہی زندگی گزار دوں؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔